मुझे दो ही शौक़ थे, एक क्रिकेट खेलने का और एक बाइक चलाने का। एक शौक़ तो मेरा पूरा हो रहा था जो कि बाइक चलाने का था, जो कि मेरे इंटरमीडिएट के इम्तिहान पास करने के बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे लेके दिया था। लेकिन दूसरा शौक़ क्रिकेट का था, जिसे पूरा करने के लिए मुझे पैसों की अशद ज़रूरत थी, जिसके लिए मैं अपने पेरेंट्स पे मज़ीद बोझ नहीं डालना चाहता था। यकीनन क्रिकेट एक महंगा गेम है, उसके लिए आपको बॉल, बैट, पैड, एवरीथिंग लेना पड़ता है, उसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है। और क्रिकेट खेलने के लिए काफ़ी सारा टाइम देना पड़ता है, जो कि मेरे पास था। पढ़ाई मैंने अभी छोड़ी हुई थी, लेकिन बदकिस्मती से पैसे ना होने की वजह से मज़ीद खेलने से कासिर था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको आज की वीडियो में खुश आमदीद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, बेशुमार दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी हाल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरा नाम आसिम शराज है। दूसरे पाकिस्तानी लड़कों की तरह मुझे भी बाइक चलाने का और क्रिकेट खेलने का बहुत शौक़ है। मैं अपने दोस्तों के साथ रेसिंग वगैरह भी किया करता था। क्रिकेट के शौक़ को पूरा करने के लिए मैंने मुख्तलिफ़ जॉब ढूंढनी शुरू कर दी। खुशकिस्मती से मुझे एक रेस्टोरेंट पे डिलीवरी बॉय की जॉब मिल गई। उससे मैं कुछ पैसे कमा के सेविंग भी कर सकता था, और इसके ज़रिए मैं अपने घर वालों की भी मदद कर सकता था। मुझे कुछ दिनों के बाद जॉब दस्तयाब थी, जिसके लिए मेरे पास मोटरसाइकिल ख़ुद मौजूद था। ऑनर ने कहा इसके लिए मुझे पेट्रोल के अलग पैसे दिए जाएंगे। मैं सुन के बहुत खुश हुआ, और जो पेट्रोल के पैसे बचने थे, मैंने सोचा 3-4 महीने मेहनत करने के बाद अपने लिए क्रिकेट का कुछ सामान ख़रीद लूँगा और अपने शौक़ को पूरा करूँगा। मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। मेरा बचपन का बहुत बड़ा शौक़ पूरा होने वाला था, और मैं एक अच्छा प्लेयर भी था। मैं बहुत अच्छा बैट्समैन था। मेरी सारे तारीफ़ करते थे, कहते थे अगर तुम मेहनत करोगे तो एक दिन बहुत नाम कमाओगे, हो सकता है तुम अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने में भी कामयाब हो जाओ। लेकिन यकीनन इसके लिए काफ़ी मेहनत दरकार थी। लेकिन मैंने सुन रखा था कि बहुत सारे मेहनती लोग यूं ही रुल गए, उनको आगे जाने का मौका ना मिला, बल्कि उनकी जगह सिफारिशों ने ले ली। लेकिन ये सुनने के बावजूद भी मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। मेरी एक आदत थी, मैं जो भी काम करता था दिल जमे के साथ करता था, और अक्सर व बेशतर मुझे उसमें कामयाबी मिलती थी। यही वजह थी कि क्रिकेट के खेल को भी मैंने इसी तरह लिया था। मैं बहुत खूब मेहनती था। मैंने एक क्लब ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने से पहले मुझे 3 से 4 माह सख्त मेहनत करना पड़ी। मेरे ऑनर्स भी मेरे से काफ़ी खुश थे, क्योंकि कस्टमर्स की जानिब से भी बहुत अच्छा और पॉजिटिव फीडबैक उनको मिल रहा था। मेरी पूरी कोशिश होती थी कि कस्टमर्स के साथ बहुत अदब और एहतराम के साथ पेश आऊँ, उनको हर चीज़ वक्त पे मुहैया करूँ। यकीनन जब फूड डिलीवरी के लिए लोग निकलते हैं तो रास्ते में रुकावटें भी होती हैं, और थोड़ा सा कभी कभार फूड लेट भी हो जाता है। लेकिन मेरी हमेशा से यही कोशिश होती थी कि जिस हद तक जल्दी हो सके कस्टमर्स को खाना पहुंचाऊं, और उनको गरम गरम खाना पहुंचाऊं, ताकि उससे वो लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। वो खुशी से मुझे टिप्स भी दिया करते थे। एक क्लब ज्वाइन करने के बाद आज मेरा पहला मैच था। सब काफ़ी पुरुमीद थे कि मैं अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा, और अल्लाह की मेहरबानी से मैंने अपनी टीम को जितवाया। मैंने पहले ही मैच में 50+ स्कोर किया। मैंने अपनी टीम के लिए 73 रन्स नॉट आउट किए। मेरी बल्ले बल्ले और वाह वाह हो गई। हर कोई मेरी तारीफ़ कर रहा था। वहाँ पे काफ़ी सीनियर्स लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने मेरी बैटिंग टेक्निक को काफ़ी सराहा। उन्होंने कहा मेहनत करो, बहुत नाम कमाओगे। खैर, उस दिन मैं बहुत थका हुआ था और बहुत खुश भी था। मैंने जब घर में आके बताया तो वो भी काफ़ी खुश हुए। मुझे मैन ऑफ द मैच मिला। आज मेरा जॉब पे जाने का दिल नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी फ्रेश होके खाना वाना खाया। थोड़ी देर बाद आराम करके काम के लिए निकल पड़ा। आज मौसम काफ़ी अबरालूद था। लगता था काफ़ी डिलीवरियाँ आने वाली हैं। बारिश शायद जल्दी हो जाए, इसलिए लोग घरों में ही रहेंगे और फूड ऑर्डर करके अपने घरों में मंगवाएंगे। थोड़ी देर के बाद फ़ोन की घंटियाँ बजना शुरू हो गईं, और पे दर पे ऑर्डर आना शुरू हो गए। मेरे अलावा भी 4 लड़के वहाँ पे नौकरी किया करते थे। लगता था आज की रात काफ़ी बिजी होने वाली है। उनमें 3 के पास तो गाड़ियाँ थीं, और उनमें से हम 2 के पास मोटर बाइक थी। गाड़ी वाले तो किसी मौसम में भी आराम से इधर से उधर जा सकते हैं, लेकिन यकीनन मोटरसाइकिल वालों के लिए ख़ास तौर पे बारिश के मौसम में थोड़ी सी परेशानी लाहक होती है। खाने को गर्म रखने के लिए हमने अपने मोटरसाइकिलों की पीछे वाली सीट पे
ایک کافی بڑا باکس لگایا ہوتا ہے جس میں کھانا محفوظ اور گرم رہتا ہے۔ خیر، تقریباً رات کو 10:30 بجے ایک کال موصول ہوئی اور مجھے وہاں پہ کھانا لے کے جانا تھا۔ اس وقت ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ میں نے کھانا اٹھایا، اپنے پیچھے باکس میں رکھا، اپنا رین کوٹ پہنا اور سفر کی جانب رواں دواں ہو گیا۔ تقریباً 14 سے 15 منٹ موٹر سائیکل چلانے کے بعد میں ایک خاموش اسٹریٹ پہ پہنچا۔ وہاں پہ ایک لیمپ جل رہا تھا جس کو اسٹریٹ لیمپ کہتے ہیں۔ مجھے دور سے ایسے محسوس ہوا کہ اس لیمپ کے نیچے کوئی انسان کھڑا ہے۔ میں دور سے دیکھتا آ رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا، اس بارش کے موسم میں آخر کوئی کیوں کر رات کے ٹائم کھڑا ہوگا، کیونکہ اس وقت سردی کا موسم شروع ہو چکا تھا اور یقیناً بارش میں بھیگنے کے بعد کوئی بھی بیمار پڑ سکتا تھا۔ جیسے جیسے میں تھوڑا سا قریب ہوتا گیا، مجھے یوں لگا کہ کوئی ایسا انسان کھڑا ہے جس کے لمبے لمبے بال ہیں اور وہ سر جھکائے بارش میں کھڑا ہوا ہے اور بالکل ہل جل نہیں رہا۔ میں نے سوچا شاید ان کو کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہے۔ میں ایسا ہی تھا، کسی کو بھی مدد کی ضرورت پڑتی اپنی حیثیت کے مطابق اس انسان کی مدد ضرور کیا کرتا۔ بعض اوقات اس مدد کرنے کی وجہ سے مجھے کافی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ لوگ کئی بار اس مدد کو غلط سمجھ لیتے، کئی تو میرے سے لڑ پڑتے، ایک دو دفعہ تو ہاتھا پائی بھی ہوگی۔ میں نے اپنے سارے وہم جھٹلاتے ہوئے قریب جا کے بریک ماری۔ وہ ایک خاتون معلوم ہو رہی تھی جس کے بال کافی لمبے تھے، جو سیاہ اور سفید رنگ کے تھے، اور وہ مسلسل سر جھکائے نیچے کھڑی تھی۔ کپڑوں سے کوئی غریب خاتون معلوم ہوتی تھی۔ میں نے بڑے ادب احترام سے کہا، السلام علیکم میڈم، کیا آپ کو کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہے؟ آگے سے کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے دوبارہ تھوڑا سا قریب ہو کے نیچے جھک کے کہا، محترمہ آپ یہاں بارش میں کھڑی ہیں، کیا آپ کو کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہے؟ اس نے جھٹک کے سر اٹھایا۔ اس کے چہرے پہ جھریاں اور سخت غصے کے آثار تھے۔ میں تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا، میں گھبرا گیا۔ میں نے کہا، جی معاف کیجیے گا، آپ بارش میں کھڑی تھیں، میں کھانا دینے جا رہا ہوں، میں نے آپ کو دیکھا تو سوچا شاید آپ کو کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہوگی، اس لیے میں یہاں پہ رک گیا، اگر آپ چاہیں تو میں ٹیکسی کو بلا دیتا ہوں۔ اس نے میری باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے سر فوراً سے نیچے جھکا لیا۔ میں نے بہتر یہی سمجھا کہ یہاں سے چلے جانا چاہیے، خاتون ہے اور شاید غصے میں آ کے کچھ معاملہ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ حالانکہ وہ کافی بزرگ خاتون تھیں۔ میری حیرت کافی زیادہ بڑھ گئی جب میں نے سوچا ایک بزرگ خاتون سردی کے موسم میں رات کے ٹائم برستی بارش میں اس لیمپ پوسٹ کے نیچے کیا کر رہی ہیں۔ خیر، یہ اس میں میرا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے موٹر سائیکل کو کک مارا اور جانب منزل روانہ ہو گیا۔ تقریباً 7-8 منٹ سفر کرنے کے بعد میں اس گھر کے دروازے پہ کھڑا تھا۔ گھر کے دروازے کے باہر لائٹ جل رہی تھی۔ میں نے جیسی بیل دی، اندر سے ایک بچہ دوڑتا ہوا باہر آیا۔ میں نے کہا، سر آپ کا کھانا موجود ہے؟ اس نے کہا، جی بہت بہت شکریہ۔ کھانا دے کے جیسے میں واپس پلٹا، تقریباً 2 سے 3 منٹ موٹر سائیکل چلانے کے بعد مجھے محسوس ہوا دور درختوں کے پاس کوئی کھڑا ہوا ہے جو کہ مجھے اپنے موٹر سائیکل کی روشنی میں نظر آ رہا تھا۔ میں دیکھ کے ٹھٹک کے دوبارہ رک گیا۔ وہی عورت اب درختوں کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے سر اٹھا کے میری جانب دیکھا۔ اس نے کہا، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ میں نے کہا، میڈم یہ آپ کا مقصد نہیں ہے، میں یہاں کیا کرنے آیا ہوں؟ میں ایک ڈیلیوری ڈرائیور ہوں اور پاس ہی ایک گھر میں فوڈ دینے آیا تھا۔ اس نے کہا، یہاں سے فوراً دفع ہو جاؤ اور دوبارہ ادھر کبھی نہ آنا۔ میں نے کہا، شاید اس کا دماغ خراب ہے، فضول لوگوں کو تنگ کرتی ہے۔ میں نے اپنی موٹر سائیکل بھگائی اور وہاں سے آ گیا۔ تقریباً تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آرڈر موصول ہوا۔ اس دفعہ آرڈر تقریباً 4 سے 5 ڈشز کا تھا۔ میں نے دوبارہ سے کھانا پکڑا اور برستی بارش میں نکل پڑا۔ اس دفعہ یہ دوسرا روٹ تھا جس جانب مجھے جانا تھا۔ راستہ قدرے طویل تھا، تقریباً آدھا پونا گھنٹہ ڈرائیو کرنے کے بعد مجھے وہاں پہنچنا تھا، اور بارش کی وجہ سے یہ راستہ شاید لمبا بھی ہونے والا تھا۔ اور تقریباً 2 سے 3 کلومیٹر ایک سڑک ایسی بھی تھی جو کہ تقریباً تھوڑی سی کچی پکی تھی، جس میں گڑھے بھی بنے ہوئے تھے۔ جب میں وہاں پہ پہنچا تو میں نے بائک کو آہستہ آہستہ چلانا شروع کر دیا۔ میں یہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ آگے کافی اندھیرا تھا اور مجھے کوئی بھی گھر شاید دکھائی نہیں دے رہے تھے، لیکن جیسے وہ روڈ ختم ہوا مجھے دور دور 1-2 گھر دکھائی دیے۔ میں نے اندازے کے مطابق ایک گھر کو انتخاب کیا اور وہاں پہ جا پہنچا۔ گھر کی روشنیاں مکمل طور پہ بجھی ہوئی تھیں۔ میں نے سوچا شاید بارش کی وجہ سے لائٹ بند ہوگی۔
میں نے دروازہ زور زور کا بجایا لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ ایک دفعہ مجھے لگا شاید یہ فیک آرڈر ہے اور کسی نے ایسے ہی بارش میں ہمیں تنگ کیا ہے۔ میں بھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دروازہ کھلا، اندر روشنی جلی اور وہ وہی خاتون جس کو میں نے اس دن تھوڑی دیر پہلے 2 دفعہ دیکھا تھا آگے سے گھر سے برآمد ہوئی۔ میں یہ دیکھ کے ڈر گیا۔ میں نے کہا آج تو میری شامت آنے والی ہے، یہ سوچ رہی ہوگی کہ میں اس کا پیچھا کر رہا ہوں۔ لیکن اس کے برعکس ہوا۔ اس نے نہایت شفقت سے مجھے کہا بیٹا تم کھانا لے آئے؟ میں نے کہا جی محترمہ میں کھانا لے آیا ہوں۔ اس نے کہا یہ لو پیسے پکڑو اور کھانا مجھے دے دو۔ میں نے اس کو کھانا پکڑایا اور نہایت حیرت زدہ اب دوسری جانب مڑ گیا، واپسی کی جانب اپنا موٹر سائیکل موڑ دیا۔ میں نے سوچا ابھی تقریباً 1 گھنٹہ پہلے اس عورت کو میں نے 2 مختلف جگہوں پہ دیکھا تھا، آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی دور یہ فوراً پہنچ گئی جبکہ یہ بارش میں کھڑی ہوئی تھی؟ اور حیران کن طور پہ اس نے دوسرا لباس پہنا ہوا تھا اور اب ایسے لگ رہا تھا یہ کوئی خاصی امیر عورت ہے۔ خیر 2-4 دن کے بعد دوبارہ سے مجھے آرڈر موصول ہوا اسی گھر سے۔ جب میں نے اس عورت کو کھانا دینے گیا، میرے باس نے کہا اب بھی کھانا تم ہی دینے جاؤ گے کیونکہ تم اس ایڈریس پہ جا چکے ہو، تمہیں راستہ معلوم ہے اور تمہیں کوئی دقت بھی نہیں ہوگی۔ موسم بالکل صاف تھا، آسمان پہ چاند اور تارے چمک رہے تھے۔ میں آرام سے تقریباً 35-40 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہاں پہنچا۔ جب میں وہاں پہنچا تو گھر کی بتیاں مسلسل بجھی ہوئی تھیں۔ میں نے کہا شاید اس کو عادت ہوگی، خاتون کو گھر کی بتیاں بجھا کے رہتی ہوگی۔ میں نے ابھی دروازہ بجانے کے لیے ہاتھ آگے کیا ہی تھا کہ دروازہ فوراً سے کھل گیا۔ اس دفعہ مجھے اس کی وہی پرانی حالت نظر آئی جو اس رات بارش میں بھیگی ہوئی کھڑی تھی۔ اس کے لمبے لمبے بال، کالے اور سیاہ بال اس کے چہرے پہ زمین کی جانب لٹک رہے تھے، اس کا سر نیچے جھکا ہوا تھا۔ وہ اسی حالت میں دروازے پہ آئی۔ اس نے میری جانب نہ دیکھا، اس کے دونوں ہاتھ نیچے لٹک رہے تھے اور اس کا سر نیچے جھکا ہوا تھا۔ اس کا سارا چہرہ اس کے لمبے بالوں سے کور تھا۔ میں فوراً سے پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے کہا میڈم السلام علیکم، آپ نے کھانے کا آرڈر کیا تھا، یہ آپ کا کھانا آ گیا ہے، برائے مہربانی اپنا کھانا لے لیں۔ اس نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے دوبارہ سے عزت کے ساتھ مخاطب ہو کے کہا میڈم یہ آپ کا کھانا آ گیا ہے، برائے مہربانی کھانا وصول کریں، مجھے میرا بل دے دیں تاکہ میں واپس جا سکوں۔ اس نے نہایت غصے کے ساتھ میری جانب دیکھا، اس کا چہرہ عجیب طرح کا بگڑا ہوا تھا۔ میں دیکھ کے پیچھے بھاگا، میرے ہاتھ سے کھانا وہیں گر گیا۔ میں بری طرح ڈر چکا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ رنگ کی مانند تھیں، اس کے منہ سے عجیب و غریب جھاگ نکل رہی تھی، اور جب اس نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کے منہ سے نکلتی جھاگ سے عجیب و غریب گندی بدبو آ رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کے بہت ڈر گیا۔ میں نے کہا یا اللہ خیر، آخر یہ کون ہے؟ یہ تو بوڑھی عورت ہے، آخر اس کی حالت کیسی ہوئی؟ میں نے سوچا شاید یہ بیمار ہو اس لیے اس کی یہ حالت ہو۔ میں تقریباً 4-5 قدم پیچھے ہٹ کے گرا تھا اور کھانا میرے ہاتھ سے وہیں چھوٹ گیا تھا۔ وہ مسلسل میری طرف غرا کے دیکھ رہی تھی۔ تقریباً 10 سے 15 سیکنڈ کے بعد وہ بالکل نارمل ہو گئی۔ اس نے میری جانب پیسے زور سے پھینکے اور دروازہ زور سے بند کر کے اندر چلی گئی۔ میں نے فوراً سے اپنا بائک سٹارٹ کیا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ یہ میری زندگی کا ایک سب سے خوفناک واقعہ تھا جو میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ خدا جانے وہ عورت کون تھی۔ میں دوبارہ اس جانب کبھی نہ گیا اور نہ ہی میں نے کسی سے اس بات کا ذکر کیا اور نہ ہی میری ہمت ہوئی۔ امید آج کی سٹوری آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔